बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है इस नावल की? मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलें आज हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ज़रूरत है, रिटन बाय दुर्रसमन बिलाल, एपिसोड नंबर 3। तो फिर कैसी बात है, तुम पिछले 4 मिनट से किसी रोबोट की तरह बैठे हुए और मुसलसल अपने सामने इस सीट की पुश्त को घूर रहे हो। जोनाश ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए तबसरा किया तो इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए गर्दन मोड़कर जोनाश को देखा। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जोनाश भी गर्दन मोड़े मुस्कुराती नज़रों से इसी को देख रही थी। कोमैल ने बेसाख्ता दिल में इतराफ़ किया, बिलाशबा वो दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों में से एक थी, जो महज चंद फुट के फासले पर इसके साथ बैठी हुई थी। अचानक इसकी नज़र जोनाश की सफ़ेद और लंबी गर्दन पर बने स्याह तिल पर पड़ी, जो बेसाख्ता इसकी खूबसूरत गर्दन पर बने स्याह तिल में उलझ गया था। चंद लम्हों के लिए खो गया था। वैसे मुझे तो तुम कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे हो। जोनाश की बात ने चंद लम्हों में इसका तसलसल तोड़ा था। जी मैम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ना जाने आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? हमस घबराहट। कोमैल ने कुछ लम्हों के लिए न्यूज़पेपर उठाकर अपने सामने फैला लिया। वो अपनी तवज्जो इस साहिरा से हटाना चाहता था, जो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इसके बराबर में आ बैठी थी। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे तुम इतनी तवज्जो से पढ़ रहे हो? जोनाश जानबूझकर इसके मज़ीद करीब आकर अखबार पर झुककर देखने लगी, हालांकि वो जानती थी कि कोमैल अखबार नहीं पढ़ रहा, सिर्फ देख रहा है। नहीं मैम, ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। वो इसके इतने करीब थी कि वो मज़ीद गड़बड़ा गया था। इसकी हार्ट बीट तेज़ी से मिस होने लगी। तो फिर छोड़ो ना इस न्यूज़पेपर को और मुझसे बातें करो। जोनाश ने बेतकल्लुफ़ी से इसके हाथ से अखबार लेकर वापस रखते हुए कहा तो इसने नर्वस अंदाज में बेसाख्ता पूछा, कैसी बातें मैम? उफ़, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें रोमांस करने को कह दिया हो। जोनाश की परवरिश आज़ाद माहौल में हुई थी, सो बिला झिझक इससे कह गई थी, मगर जवाबन कोमैल लफ्ज़ रोमांस पर अजहद हैरत से उसे देखने लगा। मैं क्या बातें करूँ आपसे मैम? कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? वो बेतकल्फ़ी से इससे पूछने लगी। मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई लड़की नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। इम्पॉसिबल, तुम इतने हैंडसम और डैशिंग हो, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो? जोनाश ने इसकी आंखों में झांका। मैम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने नर्वस अंदाज में यकीन दिलाने की कोशिश की। ओके, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। वैसे तुम जैसे यूसुफ सानी शख्स पे लड़कियाँ लाइन तो मारती होंगी, नहीं? उसने बेतकल्फ़ी से मुस्कुराते हुए पूछा तो वो चंद लम्हे इसे देखे गया। ना जाने वो इससे उम्मीदें ही इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही थी। जी मारती हैं लाइन, जैसे इस वक्त आप मुझ पे लाइन मार रही हैं। कोमैल ने दिल में सोचा, मगर कहा नहीं और कह सकता भी नहीं था। मैंने भी इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी कभी। वैसे भी मैं डायरेक्ट शादी और फिर शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ। मैं मोहब्बत के नाम पर किसी को चीट करके टाइम गुजारने वालों को सख्त खिलाफ़ हूँ। अब के कोमैल का अंदाज़ दो टोक था। इसके लहजे में इसके अंदर की सच्चाई बोल रही थी। यानी तुम एक मौलवी टाइप इंसान हो, सीधे साधे और सीधे रास्ते पर चलने वाले। जोनाश ने तबसरा किया और मुस्कुराई। वो खामोश रहा और फिर बोली, मर्द चाहे मामूली शक्ल सूरत का भी हो, वो बहुत फ़ख्र महसूस करता है औरत को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके, इसे ख़वार करके, और तुम तो फिर प्रिंस चार्मिंग नज़र आते हो। हैरत है, तुम्हें आम मर्दों की तरह अपने इश्क में औरतों को ज़लील व ख़वाल करने का कोई शौक़ नहीं। जानते हो, मेरी फ़िटनेस ट्रेनर मारिया अक्सर तुम्हें देख कर आहें भरती है। जोनाश हंसी। मगर मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ। उसका अंदाज़ दो टोक था, जैसे फ़ैसला सुना रहा हो। इसका चेहरा सपाट था और वो अब सामने देख रहा था, और जोनाश वो सिर्फ इसे ही देख रही थी। कोमैल की आंखों में सच्चाई थी, इसकी आंखें रियाकारी से पाक थी, और इसके लहजे में सच्चाई यकीन बनकर बोल रही थी। तुम एक वंडरफुल आदमी हो। तुम्हारी बीवी कितनी लकी होगी। यू आर अ डिफरेंट एंड इंस्पायरिंग मैन। आई एडमायर द लक ऑफ़ योर ब्राइड टू बी। जोनाश ने बोलते बोलते इसके कंधे पर सर रखते हुए खुले दिल से अपने जज्बात का इजहार किया तो कोमैल एक बार फिर इसकी इस हद दर्जा बेतकल्फ़ी पर गड़बड़ा। मैम, आप प्लीज़ सीट की पुष्ट पर सर रख लें, उसने धीरे से कहा। इसके दिल की धड़कन एक बार फिर गड़बड़ाने लगी। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जोनाश ने हमस इसके कंधे पर सर रखे शरारत से कहा। मैम प्लीज़, ये मुनासिब नहीं है। वो ज़िद हुआ। क्या मुनासिब नहीं है? बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसने अपना हाथ इसके सीने पर रखा और इसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। क्या मुनासिब नहीं है? टेल मी। ये जो आप कर रही हैं। वो थोड़ा पीछे हटा। मैं क्या कर रही हूँ? वो अनजान बनी और दिल ही दिल में इसकी कैफियत को एंजॉय करने लगी। एक मुद्दत के बाद इसका दिल यूँ मचला था और वो यूँ तंग कर रही थी, शरारत कर रही थी, और जिससे वो इस तरह की शरारत कर रही थी वो इसकी ज़िंदगी का पहला मर्द था और शायद आखिरी भी।
میم آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ کومیل نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا جہاں سب پیسنجر زیادہ تر سو رہے تھے، کچھ اخبار یا میگزین اور کچھ آنکھیں بند کیے ریلیکس کر رہے تھے۔ لگتا ہے تم مجھے کمپنی نہیں دو گے؟ زوناش نے اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اترتی پریشانی دیکھ کر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیں میم، میں آپ کو اس طرح کی کمپنی نہیں دے سکتا۔ کومیل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اسے خود سے دور کیا اور حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ زوناش اسے چند لمحے دیکھتی رہی مگر بولی کچھ نہیں، اور دل میں اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ ایک نہایت شریف النفس انسان تھا۔ دیکھیں میم، میرا اور آپ کا ایسا کوئی ریلیشن نہیں جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے اس طرح کی بے تکلفی برتیں۔ کومیل نے بہت نپے تلے الفاظ میں اسے گویا وارننگ دی۔ ریلیشن بنانے سے بنتے ہیں، تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گے، تم میرے پرسنل ڈرائیور اور باڈی گارڈ ہو، تمہارے بغیر مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں۔ تو ایسے میں آئی تھنک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت فرینڈشپ ضرور کر لینی چاہیے تاکہ میں تمہارے ساتھ بوریت محسوس نہ کروں۔ زوناش نے مسکراتے ہوئے جواز پیش کیا، آئی ایم سوری میم، میں دوستی کے نام پر آپ کو اس طرح کی کمپنی دے کر آپ کی بوریت دور نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ کا پرسنل ڈرائیور اور باڈی گارڈ ہوں، اس سے زیادہ میں نہ آپ سے پرسنل ہو سکتا ہوں اور نہ ہونا چاہوں گا۔ کومیل کا انداز دو ٹوک تھا، اس کے لہجے میں درشتگی تھی۔ زوناش کو اس کا یوں اسے دھتکارنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ شرارت اور مذاق میں شاید لاشعوری طور پر اس کے منہ سے کچھ اچھا سننا چاہتی تھی، اپنی دی ہوئی آفر کے اس کے منہ سے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید اس لیے اس کے چہرے پر اداسی اتر آئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی انجان مرد کے خود قریب گئی تھی اور اس مرد نے کتنی آسانی سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ اسے ایکدم اس کے عمل سے، اس کے رویے، اس کی باتوں سے اپنی حد تک سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے مسکراتے ہونٹ اب خاموش ہو گئے تھے۔ اوکے، یو کیپ انجوائنگ یور لونلینس۔ زوناش کے انداز میں روکھا پن تھا، طنز تھا اور کہیں کوئی شکوہ بھی چھپا ہوا تھا۔ کومیل اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے دھیرے سے بولا، سوری میم، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ… وہ جھجک کر رک گیا۔ سوری فار واٹ؟ ہرٹ ہونا میرے لیے ایک نارمل بات ہے، اٹس اوکے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے برابر والی چیئر سے اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اب اس نے سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی، لیکن کومیل کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ اس کے آس پاس زوناش کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو کبھی اسے خود سے دور نہ کرتا، کبھی اس کی قربت سے دور نہ ہونا چاہتا، مگر کومیل کا ضمیر زندہ تھا اور وہ اپنے نفس پر قابو پانا جانتا تھا۔ اس لیے اس حسن کی مورت کو آسانی سے خود سے دور کر گیا تھا، مگر اس کی نظروں نے بار بار اس کے برابر والی سیٹ کو دیکھنے کی گستاخی کی تھی جس پر وہ آنکھیں موندے سونے کی کوشش میں بے سکون ہو رہی تھی۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ اس کے بعد فلائٹ کے دوران ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ دبئی ایئرپورٹ پر کمال قریشی کے دیرینہ دوست نصیر احمد انہیں ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے زوناش کو اپنے گھر لے جانے پر ازحد اصرار کیا تھا، مگر کمال قریشی نے دبئی کے 7 اسٹار ہوٹل برج العرب میں ان کے لیے رائل سوٹ بک کروا رکھا تھا، لہٰذا زوناش نے نصیر انکل سے نہایت خوش دلی سے معذرت کر لی تھی۔ نصیر احمد انہیں اپنی مرسیڈیز میں برج العرب چھوڑ آئے تھے۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی کومیل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ کومیل اپنے کیریئر میں کئی ریچ لوگوں کے ہاں بطور باڈی گارڈ کے فرائض سر انجام دے چکا تھا اور ان کے ساتھ اکثر 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی جایا کرتا تھا، مگر کمال قریشی اور زوناش کے ساتھ جو ٹھاٹ باٹ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس نے زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ وہ پہلی بار دنیا کے مشہور و معروف 7 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا۔ ریڈ کارپٹ پر گاڑی رکتے ہی بارودی پورٹر نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ ہوٹل کے انٹرنس پر کھڑی بارودی انتظامیہ، جن میں 2 مرد تھے اور ایک بہت حسین لڑکی موجود تھی، انہوں نے قدرے جھک کر مسکراتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ زوناش نے جواباً اسی طرح خوش دلی سے ان کو تھینکس کہا۔ اب وہ اندر آ گئے تھے۔ لفٹ کے ذریعے وہ 3rd فلور پر پہنچے تو ایک درمیانی عمر کے روسی شخص نے انہیں ویلکم کیا اور انگلش میں انہیں ریزرو کرائے سوٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی معیت میں وہ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خوبصورت راہداریوں سے گزرنے کے بعد اس شخص نے مسکراتے ہوئے ایک شاہی قسم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازے کو پش کیا تھا، اور پھر دروازہ کھلتے ہی کومیل کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سب اس شخص کی معیت میں سوئٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایک خوبصورت ہال کے ایک سائڈ پر خوبصورت صوفے رکھے گئے تھے۔ اسی ہال کے ایک کونے میں ایک سٹائلش سا رائٹنگ ٹیبل موجود تھا جس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور ریوالونگ چیئر رکھی تھی۔ چیئر کے پیچھے ایک بک ریک بھی رکھا تھا۔
ٹیبل پہ پیپر بیٹ سے لے کر کئی اقسام کے پین اور رائٹنگ پیڈز رکھے تھے۔ اسی حال کے درمیان میں نہایت عمدہ قسم کی گول سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں جن پہ قیمتی ریڈ کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، صرف 5-6 ہی سیڑھیاں تھیں، اور اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو سیڑھیوں پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں پھر سے اس کے پیچھے پیچھے اوپر آئے۔ اوپر آتے ہی کومیل نے پھر سے اس لگژری رائل سویٹ کے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی۔ چاروں اطراف شیشے کی دیواریں بنائی گئی تھیں، قیمتی اور نفیس پردوں سے ان دیواروں کو سجایا گیا تھا۔ چاروں اطراف سے وسیع سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ اس وسیع ہال کے ایک کونے میں چند صوفے رکھ کر ان کے سامنے پلازما ٹی وی رکھ کر اس کارنر کو ٹی وی لاؤنج کی شکل دی گئی تھی۔ دوسرے کونے میں ایک منی بار بھی بنایا گیا تھا جس کے کاؤنٹر پر کچھ گلاس اور دنیا کے مشہور برانڈ کے مشروب رکھے گئے تھے۔ اسی ہال کے درمیان میں شیشے کا نہایت خوبصورت ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا تھا جس کے اوپر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا فانوس لگا ہوا تھا۔ اس رائل سویٹ کا ایک ایک کونا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کومیل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شاہی محل میں آ گیا ہو۔ وہ شخص انگلش میں زوناش کو اس کے بیڈ رومز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تھا۔ زوناش کئی گھنٹوں کے بعد اسے مخاطب کیا۔ کومیل، دائیں طرف جو کھلی ڈور تمہیں نظر آ رہا ہے وہ تمہارا روم ہے۔ میمی، اس طرف آپ کا روم اور یہ سامنے میرا روم ہے۔ زوناش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ان کے رومز کے بارے میں بتایا۔ اوکے میم۔ کومیل اپنے روم کی طرف بڑھا۔ روم میں انٹرکام موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پہ انتظامیہ کو اطلاع کر دینا۔ زوناش نے سرسری سے انداز میں اسے بتایا تو کومیل اسپات میں سر ہلا گیا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میمی، آئی تھنک آپ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، گو کہ پلین میں آپ نے خوب نیند پوری کی ہے۔ زوناش نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زونا ڈارلنگ، اب ہم بوڑھا ہو گیا ہے اس لیے جلدی تھک بھی جاتا ہے، وہ جھینپ گئی تھی۔ ہاں بوڑھی ہوئی ہیں۔ کہاں بوڑھی ہوئی ہیں آپ؟ اب بھی آپ کو دیکھ کر کئی مردوں کی ہارٹ بیٹ مس ہوگی۔ زوناش مسکرائی اور انہیں چھیڑنے لگی۔ زونا، مذاق مت کیا کرو ہم سے، ہم اچھی طرح سے جانتا ہے 50 برس کا ہو چکا ہے ہم، اب ہمیں دیکھ کر کون سٹوپڈ ایسا سوچتا ہوگا۔ مریم خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا اور زوناش دھیرے سے مسکرانے لگی۔ زونا مائی ڈارلنگ، تم ایسے ہی ہنستا ہوا اچھا لگتا ہے اور ہم تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ مریم خاتون نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اوکے میمی، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے کندھے پر تھپکی دے کر اپنے روم کی طرف بڑھ آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرسل کے ساتھ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے خوش رہنے کی دعائیں اب اسے خوشی نہیں دیتی تھی بلکہ اسے اداس کر جاتی تھی۔ اور پھر شام کو جب وہ شاور لے کر اپنے روم سے باہر نکلی تو کومیل گلاس وال کے ساتھ کھڑا وسیع سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ بھی کارپٹ پر ننگے پاؤں چلتی اس کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم میم۔ کومیل نے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دے کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ عربک سٹائل کے لوز سے ڈھیلے ڈھالے سیاہ گاؤن میں ملبوس تھی جس کے سلیو لیس بازو اور گلے پر نفیس سی ریڈ کڑھائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دودھیا وجود پہ بلیک کلر بہت جچ رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس کی ایک کلائی میں ریڈ اور بلیک کلر کے 2 کنگن بھی موجود تھے جو اس کی کلائی پر بہت جچ رہے تھے۔ اس کی کمر تک آتے کافی کلر کے لمبے اور سیدھے بالوں میں وہ اب بھی کہیں کہیں پانی کی بوندیں اٹکی ہوئی تھیں۔ کومیل اس حسن کے پیکر سے نظریں چرا کر گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ کومیل، تم کافی پیو گے؟ زوناش نے اسے سرسری سے انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی کافی؟ وہ حیران ہوا۔ میرے سوال اتنے مشکل تو نہیں ہوتے جن کے جواب دینا تمہارے لیے اس قدر مشکل ہو جاتا ہے؟ کومیل نے ناسمجھی سے زوناش کو دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ کافی پیو گے؟ اب کے مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ جی شیور، اس نے مختصر جواب دیا۔ اوکے گڈ۔ زوناش نے قریب ہی رکھا انٹرکام اٹھایا اور کافی بھجوانے کو کہا۔ شام کو مجھے دبئی مال سے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ انٹرکام رکھتے ہی زوناش نے اسے اطلاع دی۔ اوکے میم، اس نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ زوناش ایک بار پھر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی اور گلاس وال سے سمندر کو دیکھنے لگی۔ مجھے سمندر بہت پسند ہے، دھیرے سے خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر کومیل خاموش رہا۔ اس ساحرہ کے پاس اس کے قریب کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ اسے اپنے نفس سے بار بار جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ پوچھو گے نہیں کہ مجھے سمندر کیوں پسند ہے؟ اس نے گردن موڑ کر اپنے قریب کھڑے کومیل سے پوچھا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں وجوہات نہیں پوچھی جاتی میم، وہ پسند ہوتی ہیں اور نہ جانے کیوں پسند ہوتی ہیں۔ کومیل کے جواب پر وہ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ مگر کچھ لوگوں کو کچھ پسندیدہ چیزوں کی وجوہات بتانے کو دل چاہتا ہے۔ اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے سمندر کو دیکھتے ہوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو کومیل بے ساختہ اسے دیکھا گیا۔ بلا شبہ وہ کسی رومانٹک ناول کی کسی ہوش ربا ہیروئن جیسی تھی، بے انتہا پرکشش اور خوبصورت۔ اب بھی وہ میک اپ سے عاری چہرے پر صرف ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے بلیک گاؤن میں غضب ڈھا رہی تھی، آنکھیں اسے بار بار دیکھنے کی گستاخی کر رہی تھی۔
دل بار بار اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کومیل، یہ سمندر کتنی آسانی سے ہزاروں کہانیوں، رازوں اور طوفانوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، مگر انسان چند دکھوں کو اپنے سمندر جیسے وسیع اور گہرے دل میں چھپانے کے لیے کس قدر ہلکان ہو جاتا ہے نا۔ وہ ہمس سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بولی۔ جواباً وہ کچھ بول نہیں پایا تھا، بس اس کی گہری باتوں پر صرف یہ سوچ کر رہ گیا کہ اس لڑکی کی زندگی میں ایسی کون سی کمی ہے جو اسے یوں ہلکان کیے ہوئے ہے، جو اس کے لہجے میں اداسی بن کر اتر آئی تھی، جو اس کی روشن اور خوبصورت آنکھوں میں نمی بن کر جھل ملا گئی تھی۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش تو موجود تھی اس کے پاس، یہ شاہانہ اور لگژری لائف سٹائل، یہ بے پناہ اور بے حساب دولت، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، پھر ایسا کیا نہیں تھا جس کے پاس، جس کی کمی اس کی بھرپور زندگی کو بھی ادھورا کیے ہوئے تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسی دوران سویٹ کے مین انٹرنس پہ دھیمی سی دستک کے ساتھ ایک خوش شکل چائنیز خدوخال والی لڑکی، وائٹ شرٹ اور بلیک منی اسکرٹ پہنے، ہاتھوں میں وائٹ دستانے چڑھائے، ایک خوبصورت ٹرالی لے کر سویٹ میں داخل ہوئی۔ کافی کارنر کے قریب آ کر اس نے ٹرالی روک لی اور انگلش میں مسکراتے ہوئے انہیں وہاں آنے کو کہا۔ زناش کافی کارنر کی جانب چلی آئی، اس کے پیچھے کومیل بھی۔ جب وہ دونوں کافی کارنر کی چیئرز پر بیٹھ گئے تو وہ لڑکی ان کے لیے کافی بنانے لگی۔ اس کے کافی سرو کرنے کے بعد زناش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جواباً وہ لڑکی اپنے پروفیشنل انداز کے ساتھ مسکراتی ہوئی واپس چلے گئی۔ زناش اور کومیل ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ ان کے بیچ چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پہ ان کے کافی کے مگ رکھے تھے، ساتھ میں چند کوکیز اور چاکلیٹ ڈونٹس رکھے تھے۔ زناش نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور پھر چاکلیٹ ڈونٹس توڑ کر آدھا ٹکڑا کومیل کی جانب بڑھایا۔ چاکلیٹ ڈونٹس میرے فیورٹ ہیں، لو ٹرائی کرو، زنین اور میں بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ کومیل نے اس کی اپنی جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جس پہ عجیب سی اداسی اتری ہوئی تھی۔ کومیل نے اس کے ہاتھ سے ڈونٹس کا ٹکڑا پکڑ لیا اور کھانے لگا، اور پھر جیسے زناش کو اچانک کچھ یاد آیا اور اس نے کومیل سے پوچھا، کومیل، تم اس رات اتنی رات کے پیٹرول پمپ پہ کیوں رکے تھے؟ میرا مطلب ہے تم اس ایریا میں اتنی رات کیا کر رہے تھے؟ میرا گھر اسی ایریا کے قریب ہی ہے میم، میں ان دنوں گھر آیا ہوا تھا اور ایک دوست سے ملنے کے لیے واپس گھر جا رہا تھا، اتفاقاً میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، وہی ڈلوانے کے لیے رکا تھا۔ کومیل نے کافی پیتے ہوئے سرسری سے انداز میں سے تفصیل بتائی۔ اس رات اگر تم وہاں نہ آتے تو آج میں یہاں تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ زناش نے کافی کے ساتھ ڈونٹس کھاتے ہوئے قیاس ظاہر کیا۔ میم، آپ بار بار میرا شکریہ ادا مت کریں، کومیل نے انکساری سے جواب دیا۔ تم بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، لالچی بھی نہیں ہو، شریف آدمی ہو اور اپنی ڈیوٹی بھی عبادت سمجھ کر نبھاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تمہاری کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ آخری جملہ زناش نے مسکراتے ہوئے شرارت سے ادا کیا۔ نو ڈاؤٹ کومیل، تم ایک بہترین انسان ہو، زناش نے اس کے چہرے اور جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ جواباً کومیل جھینپ کر مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ زناش کی نظریں اب بھی اس یوسف ثانی پر مرکوز تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ اب وہ نہ جانے اس سے کیا پوچھنے والی تھی۔ یس میم، پوچھیے، اس نے مروت میں کہا۔ بائی دا وے، تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ مسکراتے ہوئے تم کتنے ڈیشنگ لگتے ہو؟ زناش نے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا، مگر اس سوال نے کومیل کی مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ وہ مسلسل اس سے بے تکلفی کی دیوار گراتی ہوئی اس کی ذاتیات میں دخل اندازی کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے غائب ہوتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ پھر سے بولی، آئی ڈونٹ نو، تم میری باتوں سے پریشان کیوں دکھائی دینے لگتے ہو؟ میرا مقصد تمہیں نروس کرنا ہرگز نہیں، یہ ایکچولی میں تمہارے ساتھ ایک اچھا اور دوستانہ ریلیشن چاہتی ہوں۔ تم سے پہلے کئی گارڈز کی میں صرف اس وجہ سے چھٹی کروا چکی ہوں کہ وہ یا تو وہ شریف آدمی نہ تھے یا ایک جیتے جاتے روبوٹ بن کر مجھ پر مسلط رہتے تھے۔ اس طرح سے میرا دم گھٹتا ہے اور میں بہت جلد بور ہو جاتی ہوں، مجبوراً مجھے ان پر کوئی الزام لگا کر انہیں جاب سے نکالنا پڑتا ہے۔ زناش نے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے تفصیل بتائی، مگر کومیل ہمس خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولی، تمہارے ساتھ میں بور نہیں ہونا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ دوسرے تیسرے مہینے اس جاب سے تمہاری چھٹی کروا دوں۔ تمہارے ساتھ مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا ہے اور میں تمہیں کبھی خود سے دور کرنا نہیں چاہوں گی۔ زناش نے دھیرے سے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے اگلے ہی لمحے کومیل نے کھینچ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی ایسی باتوں کے کیا جواب دے، کیا معنی نکالے اور خود کو کیا سمجھائے اور اسے کیا بتائے۔ وہ اس جاب سے بہت خوش تھا، مگر زناش کی بے تکلفی اسے بہت پریشان تھا۔ شریف ہونا اچھی بات ہے، مگر اس حد تک شریف ہونا اچھی بات نہیں۔ اب وہ مسکراتے ہوئے کافی پینے لگی اور وہ نظریں چرا گیا۔ وہ بہت کھلی باتیں کرتی تھی بلا جھجک، شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی عمر کے 18 سال انگلینڈ کے آزادانہ ماحول میں گزارے تھے۔ شام کو وہ کومیل کے ساتھ دبئی مال میں شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ مریم خاتون کا بی پی ہائی تھا، سو وہ دوا کھا کر ریسٹ کر رہی تھی، اس لیے زناش کے ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ کمال قریشی کے دوست نصیر احمد ان کے سیر و تفریح کے لیے اپنی گاڑی چھوڑ گئے تھے، لہٰذا ان کی مرسیڈیز کومیل ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ اور وائٹ بلیک ویسٹ کوٹ پہنے
وہ ہالی ووڈ کا کوئی سٹار لگ رہا تھا۔ زوناش پہلے اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ رہ کر، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ اس کے باطن سے بھی متاثر ہو رہی تھی، اور وہ ایک بہت پرکشش اور متاثر کن مرد تھا۔ ایسا مرد تھا جس کے آس پاس رہنے یا اسے اپنے آس پاس رکھنے کو اس کا دل مچلتا تھا، اور وہ خود بخود اس کی جانب راغب ہو رہی تھی، اس سے متاثر ہو رہی تھی، اس کی جانب کسی مقناطیسی کشش کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اور ایسا زوناش کو اس کی زندگی میں پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اسے مخاطب کرتی تھی، اس کا بولنا، اس کو سننا زوناش کو اچھا لگتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک چمک تھی۔ زوناش گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، حالانکہ اسے مرسل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ عنقریب ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، انہیں ایک ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم ساتھی تھا، وہ ساتھی جس نے کبھی بھی زوناش کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ صرف خود سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ مرسل نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، اسے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا ہونا اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رشتوں میں محبت کا اظہار کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ دل کے بند کمرے میں سانس لیتی محبتوں کا کیا فائدہ جو اظہار بن کر کسی کے لبوں پر مسکراہٹ نہ کھلا سکیں۔ جن محبتوں کو اظہار کا راستہ نہ دکھایا جائے، وہ محبتیں دل کے بند کمرے کی دیواروں میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ مرسل کے لیے اس کے جذبات بھی ایسے ہی دم گھٹ کر مر گئے تھے۔ اب اس کے دل کا خالی کمرہ تھا، جہاں ویرانیوں کا راج تھا، جہاں صرف اب خاموشیاں ہی خاموشیاں تھیں۔ مگر کومیل کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل کے بند کواڑ بجنے لگتے تھے، اندر کہیں کوئی ہلچل سی مچنے لگتی تھی، اس خالی کمرے میں کھٹکا ہونے لگتا تھا۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی یہی بات سوچ رہی تھی۔ کومیل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بارہا بیک مرر سے اسے دیکھا تھا، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ شیشے کے پاس سڑک پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب مسٹری سی لڑکی تھی، کبھی بہت خوش دکھائی دیتی، کبھی بالکل خاموش۔ بالآخر دبئی مال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی لگا کر کومیل نے گاڑی سے نکل کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ زوناش نے یلو ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ بلیک منی اسکرٹ اور اسکرٹ کے نیچے بلیک ٹائٹ پہن رکھا تھا۔ بلیک بیگ اور بلیک شوز پہنے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی لوز سی شرٹ کی کمر پر بلیک لیدر کی بیلٹ باندھ رکھی تھی، جس پر وقفے وقفے سے ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے وہاں رش بھی بہت زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ کومیل زوناش کے دائیں بائیں نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دبئی مال کے اندر کسی شاپ پر رک کر زوناش نے دھڑا دھڑ شاپنگ کی تھی۔ ایک شاپ میں وہ اپنے لیے مختلف برانڈ کے کپڑے خرید رہی تھی، جب اس کی نظر قریب ہی ایک جویلری کاؤنٹر کے پاس کھڑے کومیل پہ پڑی، اور اس نے بے اختیار کومیل کو آواز دی تھی۔ یس میم۔ وہ اس کے قریب آیا۔ یہ دیکھو، ان دونوں میں سے کون سا ڈریس مجھ پر سوٹ کرے گا؟ وہ نہایت بے تکلفانہ انداز میں یورپی سٹائل کے ہینگرز میں لٹکے دونوں ڈریسز اس کے سامنے لہراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جواباً اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے اس پر ہر رنگ ہر ڈریس ہی سوٹ کرتا ہے، جیسے وہ اسی کے لیے بنا ہو، مگر وہ یہ بات کہہ نہیں سکا تھا اور نہ کہنا چاہتا تھا۔ سوری میم، مجھے لیڈیز شاپنگ کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں، کومیل نے روکھا سا جواب دیا۔ میں تمہاری مشکل آسان کرتی ہوں، اب بتاؤ کہ کون سا مجھ پر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے ہوس بے تکلفی سے باری باری ہینگرز اپنے ساتھ لگائے۔ میم آئی سویئر مجھے عورتوں کی شاپنگ وغیرہ کے معاملات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میں اس معاملے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کومیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور جھوٹ بولا۔ تو ابھی تم اس عورتوں والے جویلری کارنر کے پاس قریب کھڑے کیا کر رہے تھے، اگر تمہیں ان معاملات میں دلچسپی نہیں؟ زوناش نے دونوں ڈریسز واپس رکھتے ہوئے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا گیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم بہت بھونڈے انداز میں جھوٹ بولتے ہو۔ زوناش اس کے قریب رک کر اسے سرزنش کرتی ہوئی شاپ سے باہر نکل گئی، اور وہ شرمندہ سا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایکویریم کی طرف جانا ہے مجھے، اس نے کومیل کی جانب دیکھے بغیر اسے اطلاع دی۔ وہ خفا بھی بہت جلد ہو جاتی تھی۔ اوکے میم، کومیل نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر ایکویریم میں کافی دیر گھومنے کے بعد وہاں سے نکلتے نکلتے 7 بج گئے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں شاپنگ بیگ رکھتے ہوئے اچانک اس نے کومیل سے کہا، گاڑی کو لاک لگا کر یہیں رہنے دو، مجھے میٹرو بس میں بیٹھنا ہے۔ مگر کیوں میم؟ وہ حیران ہوا۔ میں عام لوگوں کی طرح عام ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا چاہتی ہوں، اس کے لہجے میں ایک حسرت چھپی تھی۔ اوکے، وہ مسکرایا۔ اس نے گاڑی کو لاک کیا اور وہ دونوں چلتے چلتے پارکنگ سے باہر نکل آئے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ میٹرو بس میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی زوناش کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور اس کے لمبے اور کھلے بال ہوا سے بار بار اڑ کر اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے کومیل کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے بالوں کو سمیٹتی تھی، اس کے بال ہوا کی شرارتوں پر بار بار بے قابو ہو کر اس کے چہرے پر بکھر جاتے۔ اس کے قیمتی برانڈڈ کلون اور اس کے بالوں سے آنے والی مہک کومیل کے دل کو مسحور کر رہی تھی۔
انہیں میٹرو بس میں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ کومیل مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ زناش نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے کومیل افریدی سے کہا۔ اوکے ہم اس بس سے اترتے ہیں۔ کومیل نے اٹھ کر ڈرائیور کو بس روکنے کو کہا۔ میٹرو بس سے نیچے اترنے کے بعد وہ سڑک کے کنارے بنے ٹریک پر پیدل چلنے لگے۔ یہ دبئی کا ایک سستا سا علاقہ تھا۔ کومیل تم دیکھو یہاں کہیں کوئی ڈھابا ٹائپ ہوٹل ہے نا، ہے تو وہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ زناش کی بات پر کومیل نے از حد حیرت سے اپنے ساتھ چلتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو اس وقت دنیا کے مہنگے ترین 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی اور اس سے کسی سستے سے ہوٹل میں کھانا کھانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہے تو پلیز ایسا مت سوچو۔ میں تقریباً دنیا کے ہر 5 اور 7 سٹار ہوٹلز میں کھانا کھا چکی ہوں، سوائے کسی دیہی ڈھابے میں دیسی کھانا کھائے ہوئے۔ خاص چیزیں مجھے خاص نہیں لگتی، عام اور معمولی چیزیں مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں۔ وہ کومیل کی حیرت بھانپ کر مسکراتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ میم آپ کی کلاس کی لڑکیاں ایسے نہیں سوچتی، آپ کی سوسائٹی کی لڑکیوں کی خواہشیں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، پھر آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا کومیل، ہماری کلاس کی لڑکیاں اور ان کی خواہشات چھوٹی نہیں ہوتی۔ میری ہمیشہ بڑی بڑی خواہشوں کو پورا کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پھر نہ جانے کب میری وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بڑی بڑی خواہشات میں بدل کر میرے دل میں حسرتوں کے ڈھیر لگانے لگی۔ اب وہ بڑی بڑی خواہشات میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش میں ایک عام سے گھر میں پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی ہوتی اور ایک عام سی زندگی گزارتی۔ مگر میم لڑکیاں تو ایسی شاہانہ زندگی کے خواب دیکھتی ہیں اور آپ ہے کہ کومیل نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہاں لڑکیاں ایسی زندگی کے خواب دیکھتی ہیں مگر وہ غلط کرتی ہیں۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، ماں نہیں ہے، میرا باپ ایک مشہور ڈائمنڈ ڈیلر ہے، مگر اس کے پاس میرے پاس ساتھ گزارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتی ہوں مگر وہاں میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے جس کے ساتھ میں ہنس سکوں، بول سکوں یا دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ مجھے اکثر اس وسیع و عریض گھر میں ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں۔ میں اکثر سلیپنگ پلز لے کر سوتی ہوں۔ اس گھر میں دن کی تنہائیاں مجھے ڈستی ہیں اور رات اکثر خوف بن کر مجھے ڈراتی ہے۔ میں کھڑے کھڑے لاکھوں کی شاپنگ کر سکتی ہوں مگر اپنے لیے کسی کا محبت کرنے والا دل حاصل نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتی، میں ایک ہنستی مسکراتی زندگی نہیں خرید سکتی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے نم لہجے میں بولی۔ کومیل کو اس کی بے بسی پہ افسوس سا ہونے لگا مگر جواباً اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا کیونکہ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ اس کا زناش کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ اسے تسلیاں دیتا۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ میری باتوں سے بور ہو رہے ہو کیا؟ اس نے گردن موڑ کر کومیل کے افریدی کو دیکھا جس کے چہرے پر اب سنجیدگی سی چھا گئی تھی۔ نہیں میم میں آپ کی باتوں سے بور نہیں ہو رہا، بس افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اب کہ کومیل نے اپنے اندر کے سچ کو دبایا نہیں تھا، اس کی بات پر زناش اس کے ساتھ چلتی چلتی دھیرے سے مسکرا دی۔ آج کل لوگ دوسروں کے دکھوں پر صرف افسوس ہی کرتے ہیں کیونکہ آج کل کی زندگی میں بالکل فیس بک کی طرح ہو گئی ہے۔ لوگ آپ کے مسائل اور پریشانیاں لائک کریں گے، انہیں حل کرنے کی فرصت شاید کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ آج کل سب اپنے اپنے مسائل میں اپ ڈیٹ کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اب اپنی ہی بات پر مسکرانے لگی۔ کومیل اب خاموش ہو گیا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، زناش کے سچ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ توقف کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کی نظر سامنے سڑک کے پار کومیل کو ایک ڈھابا ٹائپ انڈین ہوٹل دکھائی دیا۔ میم وہ دیکھیں سامنے ایک انڈین ہوٹل کا بورڈ دکھائی دے رہا ہے مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ روڈ کراس کر کے جانا ہوگا۔ کومیل نے رک کر ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ یہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ سڑک پر رواں دواں ٹریفک کے ازدحام کو دیکھ کر گھبرائی اور پھر کومیل کو دیکھ کر دھیرے سے بولی، بٹ ڈونٹ وری، تم میرے ساتھ چلتے ہیں مگر تم میرا ہاتھ پکڑ لو، میں نے کبھی ایسے روڈ کراس نہیں کیا۔ زناش نے اپنا ہاتھ کومیل کی طرف بڑھایا جسے چند لمحوں کی شش و پنج کے بعد اس نے تھام لیا تھا۔ اس کا ہاتھ اتنا نرم و ملائم تھا کہ کومیل کو کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے روئی کے کسی گالے کو تھام لیا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے دائیں بائیں دیکھتا ہوا احتیاط سے روڈ کراس کر لایا تھا۔ روڈ کراس کرتے ہی اس نے زناش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ چلتے چلتے اس انڈین ہوٹل کے اندر آ گئے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کے اندر بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہال بنا دیا گیا تھا۔ اس ہال میں بمشکل 6-7 چھوٹے چھوٹے ٹیبل رکھے گئے تھے۔ میم آپ یہاں بیٹھیے۔ کومیل نے اسے ایک ٹیبل کی جانب آنے کا اشارہ کیا اور اس کے لیے چیئر ہٹائی۔ زناش چیئر پر بیٹھ کر مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ مجھے یہ ڈشز کھانی ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ تم بھی مجبوراً میرے ساتھ یہی کھاؤ، تم اپنے لیے کچھ اور آرڈر کر سکتے ہو۔ زناش نے اسے اپنے مقابل چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کومیل نے اس کے مینیو کارڈ پر ڈشز کے اوپر رکھی انگلی کے ساتھ دیکھا۔ آپ پالک پنیر کھائیں گی اور یہ دال ماش؟ کومیل کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آف کورس، دیسی ڈھابے میں دیسی کھانا ہی کھاؤں گی نا، اب یہاں میں چائنیز یا اٹالین منگوانے سے تو رہی۔ زناش نے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اوکے میں آرڈر کرتا ہوں۔ کومیل نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔
میم آپ مریم خاتون کو بتا دیں ہمیں واپس جاتے جاتے دیر ہو جائے گی۔ ڈونٹ وری، میں نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے ممی کو بتا دیا تھا، واپسی پر ہمیں دیر ہو جائے گی۔ زناش نے اپنے بیگ سے اپنا سیل فون نکال کر چیک کرتے ہوئے بتایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مایوس ہو کر دوبارہ سیل فون بیگ میں رکھ دیا۔ مرسل جانتا ہے میں اس وقت دبئی میں ہوں، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی کوئی مسڈ کال یا مس یو کا میسج نہیں آیا، اس نے تعصب سے کہا، اور کومیل دل میں سوچنے لگا مرسل کیسا بدذوق آدمی تھا، وہ جس قدر خوبصورت تھی اسے تو ایک لمحے کے لیے خود سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وہ کیسے اس حسن کی مورت سے اتنا بیگانہ رہتا تھا۔ اس کے لب خاموش تھے۔ مان ویٹر کھانا لگانے لگا۔ ٹیبل پر صرف 2 ہی ڈشز تھیں، پالک پنیر اور دال ماش، ساتھ چٹنی، رائتا، سلاد اور کچھ 10 پیک کوک تھی۔ زناش نے فریش روٹی توڑ کر آدھی کومیل کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنے لیے کچھ آرڈر کیوں نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا میم، کومیل نے اس کے ہاتھ سے روٹی لیتے ہوئے کہا۔ زناش نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے اس کی پلیٹ میں بھی ڈالا۔ کیوں ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ اس نے لقمہ بنا کر منہ میں ڈالا۔ میں کھانے میں نخرے نہیں کرتا، سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور اپنے لیے لقمہ بنانے لگا۔ گڈ، پھر تو تمہاری بیوی کو خاصی آسانی رہے گی، تمہارے نخرے نہیں جھیلنے پڑیں گے اسے۔ زناش نے ایک نظر اس پہ ڈالی مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ توقف کے بعد وہ بولا تھا، میم یہاں اے سی کی کولنگ اتنی زیادہ نہیں، آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی؟ کومیل نے 10 پیک کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ سب پرفیکٹ ہے، مجھے بالکل بھی گرمی نہیں لگ رہی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے مسکرائی۔ اس کی بات پہ کومیل کی بے ساختہ نظر اس کے ماتھے پر گئی تھی، جس پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ پالک پنیر بہت مزے کا ہے، ہمارا کک بنگالی ہے مگر اس نے کبھی یہ نہیں بنایا، زناش نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ اب وہ اپنی پلیٹ میں دال ماش ڈال رہی تھی۔ اس نے اپنی آدھی روٹی ختم کر لی تھی مگر کومیل کے ہاتھ میں روٹی جوں کی توں تھی۔ وہ کھانا کم کھا رہا تھا اور زناش کو زیادہ دیکھ رہا تھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ پسند نہیں آیا کیا؟ اس نے دوبارہ روٹی کو توڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی میم، میں کھا رہا ہوں کھانا۔ کومیل نے دوسرا لقمہ بنایا۔ وہ امیر زادی جسے سرو کرنے کے لیے کمال پیلس میں نوکروں کی ایک فوج تھی، وہ امیر زادی اس کے ساتھ ایک سستے ترین ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے کومیل کو سرو کر رہی تھی۔ کاش میں تمہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے میم مت کہا کرو، زناش نے 10 پیک اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ جواباً کومیل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لیے آج کا دن بہت حیران کن تھا۔ فینٹاسٹک، تھوڑی مرچیں ہیں مگر مزے کا ہے۔ زناش نے قریب رکھے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر مرچوں کی بدولت آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا، ساتھ میں وہ شوں شوں بھی کر رہی تھی۔ کومیل اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ آج میری ڈائٹ پلان کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایک ٹائم میں پوری روٹی نہیں کھائی۔ وہ خوشی سے کومیل کو بتانے لگی، آپ کی صحت دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بہت کم کھاتی ہیں۔ کومیل بھی کھانا کم کر چکا تھا، نہ جانے کیسے وہ بے تکلفی سے یہ جملہ کہہ گیا۔ میں ویک نہیں، سمارٹ ہوں، صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہوں۔ زناش نے ایک بار پھر ٹیشو نکالتے ہوئے اپنا ناک رگڑتے ہوئے اسے بابر کرایا تو وہ دھیرے سے سر ہلا گیا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، جانے وہ اسے یہ اطلاع کیوں دے رہی تھی۔ اب وہ بوڑھا ویٹر برتن اٹھانے لگا۔ اس کے بال اور داڑھی میں سفیدی اتر آئی تھی اور وہ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، یقیناً وہ مسلم اور پاکستانی ہی تھا۔ زناش نے اپنے بیگ سے ایک بھاری رقم نکال کر اسے ٹپ کے طور پر دی تو وہ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور وہ زناش کو ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ اس کی جوڑی سلامت رکھنے کی دعائیں، اس کی صحت و تندرستی کی دعائیں، اس کے ہاں چاند سے بیٹے کی ولادت کی دعائیں، وہ اس بوڑھے ویٹر کی دعاؤں سے گڑبڑا گئے تھے۔ وہ شاید انہیں میاں بیوی سمجھ رہا تھا۔ اس ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے کاؤنٹر پہ رک کر زناش نے ایک بار پھر اپنے بیگ سے اپنا والیٹ نکالا۔ میم پلیز آپ باہر جائیں، میں پے کر کے آتا ہوں۔ کومیل کی بات پر اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نہیں میں کرتی ہوں پے، بل کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ میم آپ رہنے دیں، میں دے دیتا ہوں، بل اتنا کم ہے کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کومیل نے اپنے والیٹ سے درہم نکالے جو اس نے آنے سے قبل ہوٹل سے کرنسی چینج کروائی تھی۔ اوکے ایز یو وش، وہ مسکراتی ہوئی باہر آ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کومیل بھی بل پے کر کے باہر آ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کومیل نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹیکسی روکی اور انگلش میں ٹیکسی والے کو برج العرب جانے کو کہا۔ جی تو یہاں آج کی ایپیسوڈ ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ویورز آپ کو اپنی ایپیسوڈ؟ تو انشاءاللہ اب آگے کیا ہوگا، ان کی جرنی کو انجوائے کریں، ان کا وزٹ کو، ان کی شاپنگ کو سارا انجوائے کریں۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا پڑھنے میں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔